अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लॉ ऑफ सप्लाई में आज हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सेप्शंस एंड लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। प्रीवियस लेक्चर जो हमारे रहे उनमें हमने लॉ ऑफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, यानी डेफिनेशन देखी, मीनिंग देखी। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहा हमारा असम्पशंस पे बात हुई। फिर उसके बाद हमने सप्लाई कर्व पे बात की, यानी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई पे बात हुई। आज हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशंस या सिचुएशंस हो सकती हैं जिनमें लॉ ऑफ सप्लाई प्रूव नहीं हो सकता, वैलिड नहीं हो सकता या ट्रू प्रूव नहीं कर सकते आप। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी कुछ एक्सेप्शंस या लिमिटेशंस देखी थी। लॉ ऑफ सप्लाई को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ हमने कहा कि जब प्राइसेस में इंक्रीज़ आता है तो एक सप्लायर या एक वेंडर कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करे। ये था लॉ ऑफ सप्लाई। यानी हमने कहा था कि जब प्राइसेस में इंक्रीज़ आए तो सप्लाई में भी, गुड्स की सप्लाई में, क्वांटिटी सप्लाई में इजाफा होता है, यानी इंक्रीज़ आता है। फिर कुछ एजम्पशंस पे बात हुई कि हाँ कुछ चीज़ें, कुछ कंडीशंस या कुछ सिचुएशंस अगर हम एज्यूम करें तो ये लॉ ऑफ सप्लाई ट्रू हो सकता है। कुछ एजम्पशन सामने रखी जाएं तो लॉ ऑफ सप्लाई ट्रू कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन इसी तरह कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं कि कुछ सिचुएशंस ऐसी भी बन जाती हैं जहां लॉ ऑफ सप्लाई या प्राइसेस में इंक्रीज़ आ रहा होता है लेकिन सप्लायर ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई नहीं करता, यानी हाईएस्ट प्राइसेस पे भी प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर रहा होता ज़्यादा। तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो इसे आप एक्सेप्शंस कहेंगे। एक शॉर्ट टॉपिक है आज हमारा, और यहाँ देख लें। फर्स्ट जो हम एक्सेप्शन ले सकते हैं वो है ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल जब आप बिडिंग की बात करते हैं, जब बोली की बात होती है, या आप बल्क क्वांटिटी में जब सेल कर रहा होता है कोई भी सप्लाई, तो इसे कहा जाता है ऑक्शन सेल। यानी द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्राइस। ये तो होगी हमारे पास डेफिनेशन लॉ ऑफ सप्लाई की, एंड वाइस वर्सा। The quantity supplied increases with increase in price and vice versa। कि जब prices इंक्रीज़ आता है तो सप्लाई इंक्रीज़ होती है, और जब प्राइसेस डिक्रीज़ होती हैं तो सप्लाई क्या हो रही होती है, डिक्रीज़ हो रही होती है। ये तो हुआ लॉ ऑफ सप्लाई। बट दिस लॉ डजंट होल्ड ट्रू in case of auction sale। An auction sale take place at that time when the seller is in financial crisis and needs money at any cost। ऑक्शन सेल ये है कि जब कोई भी सप्लायर, कोई भी सेलर बोली की तरफ जा रहा होता है, नीलाम कर रहा होता है प्रोडक्ट्स को, ऑक्शन या बिडिंग कर रहा होता है, वहाँ ये है कि एक सेलर को, एक सप्लायर को, एक वेंडर को पैसा चाहिए होता है, मनी चाहिए होती है, अमाउंट चाहिए होता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है सिचुएशन, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं हो सकती, या फॉर एग्ज़ाम्पल सीजनल एंड हो रहा है, सीजनल चेंज आ रहा है, तो वो कोशिश करता है कि उसका प्रोडक्ट जो कॉस्ट रिकवर हो सकती है वो रिकवर कर सके। तो अगर एक प्रोडक्ट 100 रुपीज़ पर यूनिट है तो उसे अगर 80 या 60 भी मार्केट वैल्यू से मिल रही होती है तो वो कोशिश करता है कि इसे बेच दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑक्शन की कंडीशन हो, जब एक सप्लायर प्रोडक्ट की ऑक्शन कर रहा होता है, प्रोडक्ट को नीलाम कर रहा होता है, नीलाम आम जैसे हम वर्ड देखते हैं, या सिचुएशन या मार्केट बनती है, तो इस कंडीशन में आप देखें तो वहाँ लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो ट्रू नहीं रहता, वैलिड नहीं रहता, क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से एक सप्लायर कम प्राइसेस पे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ़र कर रहा होता है ताकि उसकी क्वांटिटी सेल हो जाए, उसे इस सिचुएशन में अमाउंट या पैसे या उसको गुड्स की क्वांटिटी की वैल्यू मिल जाए, कमोडिटीज़ की वैल्यू मिल जाए, मार्केट वैल्यू मिल जाए। तो मार्केट वैल्यू से कम पे हमेशा ऑक्शन लग रही होती है, या मार्केट वैल्यू से हाईएस्ट प्राइसेस पे ऑक्शन नहीं लगती। जो मार्केट वैल्यू चल रही है, प्रिवेलिंग वैल्यू जो, उससे हमेशा कम पे ऑक्शन एक सेलर या एक सप्लायर करता है। तो ये कंडीशन फिर लॉ ऑफ सप्लाई को ट्रू या प्रूव नहीं कर रही। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो सकता है कि जब ऑक्शन सेल की कंडीशन आती है तो वहाँ लॉ ऑफ सप्लाई ट्रू नहीं रहता, वैलिड नहीं रहता। तो ये हो गया फर्स्ट एक्सेप्शन।
سیکنڈ ایکسیپشن ہو سکتی ہے پرائس ایکسپیکٹیشنز آف سیلر. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سیلر کو ایک ایکسپیکٹڈ لیول آف پرائسز کلیئر ہو جاتے ہیں, مارکیٹ اسے کلیئر ہو جاتی ہے, مارکیٹ کو انالائز کر لیتا ہے صحیح سے کہ مارکیٹ جو ہے اس کے بعد ڈاؤن ہوگی, مارکیٹ میں انکریز نہیں آئے گا. تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ سیلر کوشش کرتا ہے کہ اگر اس کا پروڈکٹ پہلے مارکیٹ میں 100 کا ہے, اسے پتہ ہے کہ 2 دن بعد یا 3 دن بعد یہ 100 والا پروڈکٹ 50 پہ پہنچ جائے گا, اس کی پرائس بالکل 50% ڈاؤن ہو جائے گی, تو کوشش کرتا ہے کہ 100 والا پروڈکٹ وہ 80 پہ کوشش کر کے سیل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مارکیٹ میں اسے میں 80 پہ سیل کر لوں. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ لا آف سپلائی تو کہتا ہے کہ جب پرائسز انکریز ہو, زیادہ پروڈکٹ بکتے ہیں, تو یہاں ایک سیلر پھر جب اس سے پرائس ایکسپیکٹیشنز اس کے سامنے ہوتی ہیں, ایکسپیکٹیشنز ڈکلائن کی ہوں, جب ٹرینڈ ڈکلائن کا اس کے سامنے ہو, ان سے نظر آ رہا ہو, تو وہاں آپ دیکھتے ہو کہ سپلائر پھر کم پرائسز پہ, لیسٹ پرائسز پہ کوشش کرتا ہے کہ لو پرائسز پہ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ بیچنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے پروڈکٹس بک جائیں. اسی طرح کچھ پیریشیبل پروڈکٹس ہوتے ہیں, ویجیٹیبلس کو دیکھ لیں, فروٹس کو دیکھ لیں, یعنی یہ وہ مارکیٹ ہے جہاں ڈیلی بیس مارکیٹ ہے. تو جب ایک سیلر دیکھتا ہے کہ اس کا پروڈکٹ خراب ہو رہا ہے کیونکہ پیریشیبل ہے اور ایکسپائر ہو رہا ہے, تو پھر وہ لویسٹ پرائسز پہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بلک کوانٹٹی میں اس کا پروڈکٹ یہاں سیل ہو جائے. تو یہ ہو گیا پرائس ایکسپیکٹیشنز کی. یا جب اسے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ آج اگر پرائس پر کے جی 100 تھی اور کل یہی پرائس پر کے جی 80 ہو جائے گی, وہ فریش پروڈکٹس ہوں گے, اور آج اس کے پروڈکٹ جو ہیں وہ اب ایکسپائر ہو رہے ہیں, آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, تو وہ اب کوشش کرتا ہے کہ کیونکہ فریش جب 80 پہ ہوں گے تو یہ اس کا جو ایکسپائرڈ پروڈکٹ ہے یہ تو 80 سے بھی کم کل یعنی نیکسٹ ڈے پہ سیل ہوگا, تو وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ اس کو ایک ریزنیبل پرائس پہ, ریزنیبل مارکیٹ ویلیو پہ اسے سیل کر سکے. تو یہاں پھر پرائس ایکسپیکٹیشنز سیلر کو لا آف سپلائی کے اگینسٹ لے جاتے ہیں, اور لا آف سپلائی یہاں ٹرو نہیں ہو سکتا. If the seller expects that the prices of commodity is going to fall in near future, he will try to sell more even if the price level is very low. یعنی جب ایک سیلر کی یہ ایکسپیکٹ کر لیتے, یہ انالائز کر لیتے, اس کی فورکاسٹنگ اس کے سامنے ہوتی ہے, مارکیٹ فورکاسٹنگ, کہ فیوچر میں پرائسز بہت ڈاؤن ہوں گی اور ایک گریجول ڈکلائن آتا رہے گا پرائسز میں, تو پھر ایک سیلر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ پروڈکٹ لویسٹ کاسٹ پہ پرائس پہ آج وہ بیچ سکے یا اس کو مارکیٹ کر سکے. On the other hand, if the seller expects further rise in the price of commodity, he will not sell more even if the price level is high. It is against the law of supply. اسی طرح ہے کہ اگر ایک سیلر دیکھتا ہے کہ فیوچر میں پرائسز بڑھتی جائیں گی, ایک پروڈکٹ کی انکریز آتا رہے گا, انفلیشن رہے گا, انفلیشن ٹرینڈ رہے گا پرائس کا, اور اتنی پیک پہ ہو جائیں گی پرائسز کے, لوگوں کی پرچیزنگ پاور نہیں رہے گی, اس کا پروڈکٹ سیل نہیں ہوگا. حالانکہ پرائسز کے انکریز کے ساتھ وہ زیادہ آفر کرتا ہے, سپلائی کرتا ہے ایک سپلائر. لیکن یہاں ایک ایسی سچویشن ہے کہ پروڈکٹ کی پرائس بڑھنے سے سیل والیوم جب ڈکلائن ہوتا ہے, فریز ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو سپلائر پھر کوشش کرتا ہے کہ وہ ہائیسٹ یا ایک پیک پہ جانے سے پہلے, پرائس کی پیک سے پہلے ہی کوشش کرتا ہے کہ اپنے پروڈکٹ کو بیچ لے. پرائس ایکسپیکٹیشن یعنی ضروری نہیں ہے کہ پرائسز بہت زیادہ انکریز, پرائسز میں آپ کہیں کہ ریپڈ انکریز آ رہا ہو اور یہ انکریز بیسٹ ہو, سوٹیبل ہو ایک سیلر کے لیے, ایسا نہیں ہو سکتا. جب انفلیشنری ٹرینڈز شروع ہوتے ہیں تو وہاں سے سیلر جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. تو ایسی سچویشن میں سیلر جب پرائسز میں انکریز آ رہا ہو, ریپڈ انکریز آ رہا ہو, بہت زیادہ انکریز آ رہا ہو, تو وہاں سیلر کوشش کرتا ہے کہ انکریز سے بچنے کے لیے آج اپنے پروڈکٹ کو کوشش کرتا ہے کہ بیچ لے فیوچر کے بجائے. یہ ہمارے پاس ہوا سیکنڈ ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے لا آف سپلائی کی. اسی طرح تھرڈ جو کنڈیشن بن سکتی ہے وہ اسٹاک کلیئرنس سیل. When the seller wants to clear its old stock in order to store new goods, he may sell large quantity of goods at heavily discounted price. It is also against the law of supply. یعنی جب ایک سیلر ڈسکاؤنٹ آفر کرتا ہے, ایک سپلائر ڈسکاؤنٹ آفر کرتا ہے سیلر مارکیٹ میں کسٹمرز کو, کنزیومرز کو,
تو یہ تو لا آف سپلائی کے اگینسٹ ہے، اور لا آف سپلائی کہتا ہے کہ آپ بلک کوانٹٹی یا زیادہ اسٹاک تب آفر کرتے ہو جب پرائسز زیادہ ہوں، تو یہاں تو کم پرائسز پہ زیادہ اسٹاک آفر کیا جاتا ہے. تو ریزن ہوا سیزنل آف ہے اگر، یا اسٹاک کلیئرنس کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، یا سنک کاسٹ کا پرابلم ہے کہ آپ کے پروڈکٹس جو بھی آپ نے شوکیس کیے ہوئے وہ پروڈکٹ آؤٹ پٹ نہیں دے رہے، سیل والیوم میں بہتری نہیں آ رہی، ڈکلائن آ رہا ہے. تو الٹیمیٹلی کاسٹ کی ریکوری کے لیے پھر ایک شاپ کیپر سیل آفر کرتا ہے، کلیئرنس سیل آفر کرتا ہے، ڈسکاؤنٹ آفر کرتا ہے. تو یہ تو لا آف سپلائی کے اگینسٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایسی سچویشن ہو جب آپ کا کمپیٹیٹر ڈسکاؤنٹ آفر کر رہا ہے، یا پروڈکٹ کی سیل والیوم جو ہے وہ ڈکلائن ہو رہے ہیں، یا پروڈکٹ جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو رہا ہے، پروڈکٹس کے ٹرینڈ جو ہیں وہ ڈیمالش ہو رہے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں ایک سیلر ایک سپلائر ڈسکاؤنٹ آفر کرتا ہے، پرائسز کم کرتا ہے اور زیادہ اسٹاک آفر کرتا ہے. فورتھ جو پوائنٹ ہو سکتا ہے فیئر آف بینگ آؤٹ آف فیشن. ایز وی نو دیٹ کوانٹٹی سپلائڈ آف commodity is affected by the fashion, taste and preferences of the consumer, technology and time. If the seller thinks that the goods are going to be outdated in near future, he sells more at lower price, which is also against the law of supply. یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ جب ایک سیلر یہ اس کے سامنے کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ اس کا پروڈکٹ آؤٹ آف فیشن ہو جائے گا، اس کا پروڈکٹ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گا، تو ایسی کنڈیشن میں بلک کوانٹٹی کو لوور پرائسز پہ ایک سیلر آفر کر. تو یہ پوائنٹ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، یعنی پریویس پوائنٹ پہ. جیسے یہاں آپ کو کہا گیا کہ ایز وی نو دیٹ کوانٹٹی سپلائڈ آف commodity is affected by fashion, taste and preferences of consumer, technology and time. If the seller thinks that the goods are going to be outdated in near future, he sells more at lower price, which is also against the law of supply. ایسی کنڈیشن میں ایک سیلر لوور پرائسز پہ بلک کوانٹٹی آپ کہہ سکتے ہیں، یا اپنے اسٹاک یا جو بھی اس کے پاس گوڈز اویلیبل ہیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ آفر کر سکے، سیل کر سکے. تو ایسی کنڈیشن میں لا آف سپلائی ٹرو نہیں ہو سکتا، یہاں لا آف سپلائی ویلڈ نہیں رہتا، لا آف سپلائی اپلائی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ آفر ہو رہے ہوتے ہیں سپلائر کی طرف سے، اور لوور پرائسز پہ یعنی یہاں آفر ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور کنڈیشن ہو سکتی ہے پیریشیبل گڈس کی. یہ بھی پوائنٹ ہم نے انیشیلی ڈسکس کیا کہ جو ایسے پروڈکٹ جو شارٹ لائف پروڈکٹس ہوتے ہیں، جو جلد ایکسپائر ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے ویجیٹیبلس کی بات کی، جیسے فروٹس ہیں، یا ایسی کوئی مارکیٹس ہیں، ایسے پروڈکٹس ڈیری پروڈکٹس ہیں، یہ ایکسپائرڈ ہو جاتے ہیں بہت جلد، ان کی سٹوریج پرابلمز رہتی ہیں. تو ایسے پروڈکٹس جو ہیں یہاں لا آف سپلائی ٹرو نہیں رہتا، لا آف سپلائی، کیونکہ اگر ان کو ہائیسٹ پرائسز کا ویٹ کیا جائے، ایک سیلر ویٹ کرتا رہے کہ جب پرائسز ہائی ہوں گی، پیک پہ جائیں گی، تو تب میں آفر کروں گا زیادہ کوموڈٹی، زیادہ کوانٹٹی یا زیادہ پروڈکٹس پیریشیبل گڈس، تو وہاں پھر آپ دیکھتے ہو کہ وہ پروڈکٹ لاس میں جاتے ہیں، وہ پھر ہائیسٹ پرائسز پہ کبھی سیل نہیں ہو پاتے. تو آپ سلائڈ دیکھ سکتے ہیں کہ دوز گڈز ویچ ہیو ویری شارٹ لائف ٹائم اینڈ دے بیکم یوز لیس آفٹر دیٹ آر perishable goods. Those goods must be made available in the market at its right time, whatever be its price. So the seller becomes ready to sell his goods at any offered price. It is also against the law of supply. تو اب سیلر کوشش کر رہا ہوتا ہے، آپ فروٹ مارکیٹ میں دیکھتے ہو، ویجیٹیبل مارکیٹ میں دیکھتے ہو، یہ ڈفرینٹ پیریشیبل پروڈکٹس ہیں، ڈیری کے پروڈکٹس ہیں. تو جب ایک سیلر ایک پروڈکٹ آفر کر چکا ہوتا ہے، جس پرائس پہ اس نے آفر کیا ہوتا ہے، تو پرائس اس سے نیچے ڈکلائن ہوتا ہے، اس سے کبھی بھی پرائس ہائیسٹ نہیں ہوتی، ہائی نہیں ہوتی. یعنی اگر کسی فروٹ کا پرائس دیکھیں تو جیسے ٹائم گزرتا چاہتا ہے، جیسے پروڈکٹ کی لائف کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ یا دن گزرتا رہتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہو اس پروڈکٹ کی پرائس بھی کم ہو رہی ہوتی ہے. یعنی صبح جو پرائس پر کے جی جو ہوتی ہے، شام کو اس سے کافی کم ہوتی ہے. تو ریزن یہی ہے کہ یہ پروڈکٹس پیریشیبل ہیں. تو ایسے پروڈکٹس میں لا آف سپلائی ٹرو نہیں رہتا. تو یہاں سپلائر پرائسز کا انکریز نہیں کر سکتا، یا زیادہ ایک ہائیسٹ انکریز نہیں کر سکتا.
گریجول انکریز تو کر سکتا ہے، کچھ پروڈکٹس ایسے ہو سکتے ہیں ویجیٹیبل میں یا فروٹ میں، لیکن وہ بھی ایک لانگ ٹائم کے لیے اسٹیٹک نہیں رہتے، ان میں بھی وہ بھی ویریبل ہوتے ہیں، ان میں بھی چینج آنا شروع ہو جاتا ہے، اور کنڈیشن یہ رہتی ہے کہ ایک سیلر ایک سپلائر پیریشیبل گڈس کی کنڈیشن میں، چاہے وہ شارٹر لائف پروڈکٹس ہوں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے پروڈکٹس جو جلد ایکسپائر ہو جاتے ہوں جلد، یا ان کی لائف بہت کم ہو، تو ان کنڈیشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ لا آف سپلائی ٹرو نہیں رہتا، یہاں ویلڈ پروو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آج ٹاپک تھا ہمارا لا آف سپلائی۔ لا آف سپلائی یہاں کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ اس لیکچر کو نوٹ کرنے کے بعد مکمل 3-4 لیکچر جو رہے لا آف سپلائی پہ ان کو دیکھ لیں، یا کوئی پرابلم ایشو ہوگا تو مجھے ضرور بتانا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، یعنی جیسے ایکسٹینشن اینڈ کنٹریکشن آف لا آف سپلائی ہے، شفٹ ان لا آف سپلائی، اس پہ بات کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔